व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। इंग्लैंड के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे की बाज़गश जारी है, क्योंकि उन्होंने उस ज़माने में, उस वक्त जब लॉकडाउन पीक में था, मई 22 या 20 को यहाँ पर ब्रीच किया लॉकडाउन के रूल्स को, और आज Q&A जो हुआ पार्लियामेंट में, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा मांगा गया, उनको शर्म दिलाई गई। प्राइम मिनिस्टर ने मुश्किल से अपनी इज्जत बचाई है अभी कि इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी तो मैं ज़रूर उस पर फैसला करूंगा, लेकिन शायद उनको स्टेप डाउन होना पड़े। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस्तीफे की बाज़गश भी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की। ये नहीं कि वो खुद देना चाह रहे हैं, मुतालबा किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, और इससे बढ़ के तहरीक अदम एतमाद जो है उसके ऊपर पता चला है कि लंदन, जहां से मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे, नवाज शरीफ साहब ने गो हेड दे दिया है कि पीपल्स पार्टी से, मेंगल ग्रुप से, काफ लीग से, MQM से, जिस से मिलना है मिलें, लेकिन तहरीक अदम एतमाद के जरिए पंजाब में नहीं, कौमी असम्बली में, फेडरल में हुकूमत को हिलाया जाए। आज बड़ा गर्म माहौल रहा एक दो दिन से हुकूमत के ऊपर। सुन लेते हैं नून लीग क्या कर रही है, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, और इवन इत्तेहादी क्या कर रहे हैं, और मौलाना फजल रहमान शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क की सियासत को किस तरह पलटना चाह रहे हैं। फिर बात करेंगे, पहले ख्वाजा आसिफ साहब को सुन लें। हर बुरहान का पाकिस्तान के अंदर मूजद जो है वो वजीर आजम है। ये ऐवान गवाह है कि इनको किसके फोन जाते हैं जब आपको वोटों की जरूरत पड़ती है। एक वजीर आजम, एक वजीर, एक नेशनल असेंबली का मेंबर जब ये कहता है कि मेरे पर अभी पिंडी वालों का साया है, ये बयान देने वालों को शर्म भी आनी चाहिए और हया भी आनी चाहिए। जब भी अंडर प्रेशर आते हैं तो ये बयान देते हैं, जिस तरह मैंने पंजाबी में कहते हैं कि वो किसी बच्चे को मोहल्ले में मार पड़ती हो, कहता मैं बड़े भरा को बुला लेना है। कितनी बार बड़े भाई को बुलाएंगे और बड़ा भाई भी तंग आ जाएगा कि रोजाना छोटा भरा कुट खा के आंदा है। ईवान में खड़ा होकर कहता हूं, आज भी इस वक्त भी फोन जा रहे हैं आपके मेंबरान को कि आए और वोट दें बजट के लिए। जब ये जरूरत पड़ जाए कि तानू घरों वड्डा भरा बुलाना पै जाए तो फिर माफी मांग के घाट टुट जाओ। ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है, डे लाइट रॉबरी जो है ये कर रहे हैं, विचों विचों खाई जाओ तो उतो रौला पाई जाओ। आपको अपनी सफों में जो चोर डकैत नजर नहीं आते? हमारी आंखों के तिनके नजर आ रहे हैं, अपनी आंखों के शैतीर नहीं नजर आ रहे आपको? स्टेट बैंक आप बेच दें, इसके नाम के साथ स्टेट हटा दें, ये रियासत का बैंक नहीं रहा, ये IMF की ब्रांच बन गई है। आपके वजीर आजम से स्टेट बैंक का गवर्नर जो है वो ज्यादा पावरफुल बन गया है। हम हिसाब देने को तैयार हैं और दे रहे हैं पिछले 4 साल से। ये भी तो हिसाब दें। जब हुक्मरानों के आगे जो है तालियां मारने वाले और मांगे मारने वाले जड़े ना बंदे इकट्ठे हो जाना, खुशामदियों का टोला इकट्ठा हो जाए, अनइलेक्टेड लोग आ जाएं, फिर उन हुक्मरानों का जो है आखिरी वक्त आने वाला होता है उनके इक्तदार का। वीरा है मैं कदा खुमो सागर उदास हैं, यहाँ तो बहार के दिन रूठ के हुए हैं। ये जी अली नवाज जवान साहब को बहुत वार्म वेलकम, डॉक्टर तारिक फजल साहब को बहुत वेलकम, चौधरी मंजूर साहब को भी। ये जो ग्राउंड नून लीग की है, पीपल्स पार्टी की भी सुनाऊंगा अभी, तहरीक अदम की। अली भाई, ये जो ग्राउंड है इससे आप एग्री कर रहे हैं? हालात इतने खराब हो चुके हैं कि तहरीक अदम एतमाद अब आनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए आपकी गवर्नमेंट को? अरे एक तो ख्वाजा आसिफ साहब को ये तकरीर आपने जो उनको सुनाई, तो मुझे तो बड़ा अजीब मुनाफकत लगती है। इनको बहुत बुरा लगा कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब शेख रशीद साहब ने बात की। इनको उस वक्त इनकी शर्म हया कहाँ थी जब ये कह रहे थे इलेक्शन वाले दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फ़ोन कर रहे थे और उन्हें कह रहे थे, ओ भाईजान मेरा वेख लियो मैनू हरा रहे ने। उस वक्त इनकी शर्म कहाँ थी? वो मुन्ने के अब्बा को क्यों फ़ोन कर रहे थे बार बार, जिनका ये अक्सर जिक्र करते हैं। और उसके बाद ये कौन लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जब इंटरिम गवर्नमेंट थी मैं फ़ाइनल हो गया था, मेरी कैबिनेट भी सारी फाइनल हो गई थी और सिक्योरिटी क्लियरेंस ले ली थी मैंने। फिर ये वो लोग हैं जो मतलब जिनकी शर्म तो मैं छोटा लफ्ज़ है इन लोगों के लिए, जो बैठे थे, नवाज शरीफ का पनामा का केस चल रहा था, सारी पार्लियामेंट उनसे इस्तीफ़ा मांग रही थी और ये साथ बैठे उनको कह रहे थे कि 20 दिन से पाकिस्तान की अवाम भूल जाएगी, भूल जाएंगे। ये वो आदमी हैं, ये भूल जाएंगे। क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें पंजाबी में की हैं तो मैंने भी थोड़ी सी बात पंजाबी में कर दी है। इनको मुन्ने का अब्बा भी याद करा दिया। फिर इनके शहबाज शरीफ साहब वो कहते हैं कि मैं तो पाँव पढ़ने के लिए भी तैयार हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए आपको। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, मियाँ नवाज शरीफ उन पर ड्रोन हमला करते हैं और ख़बरें चलाते हैं। और आपको तो पता है आजकल टोकरी सहाफ़त भी बहुत अरूज पे है,
تو اس خبریں یہ علی بھائی چلاتے آپ ہیں یہ کہ کہہ رہے ہیں موسم ڈرامہ واپس آ بازی ہو رہے رہی ہیں. ہے, تحریک اعتماد نہیں آ رہی, پیپلز پارٹی نون لیگ آن بورڈ نہیں ہے. نہیں بے سنتے جائیں نا کامران بھائی, سنتے جائیں. او ہو میرے محسن, میرے بڑے, آپ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ٹھنڈی ہواؤں میں انجوائے کر رہے ہیں, ہمیں آپ مشکل سوال کرتے ہیں. پر ایک بات تو سنیں, یہ کیا ہے, یہ سنتے جائیں کامران بھائی استاد محترم. جی وہ کہتے کیا ہیں کہ پہلا بجٹ ہم پاس نہیں ہونے دیں گے, اور شہباز شریف صاحب غائب ہوتے ہیں اسمبلی میں سے. پھر کہتے ہیں یہ جو جوائنٹ سیشن ہے پہلا, یہ میرے اوپر سے پھلانگ کے ان کو یہ جوائنٹ سیشن کرنا پڑے گا, یہ لیجسلیشن کرنی پڑے گی, یہ میری آخری خون کے قطرے تک میں لڑوں گا, اور اس دن بھی اسمبلی میں نہیں آتے ہیں. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ منی بل ہے, آپ جو مرضی کر لیں. پھر چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کرتے ہیں, وائس چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کرتے ہیں, اور حزبت کا کوئی شرم کوئی حیا ہوتی ہے, اور آخر میں وائس چیئرمین کے لیے واپس لے لیتے ہیں کہ ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہوتے ہیں. اس کے بعد اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد, ہم ان کو مناتے ہیں کیوں, اپنی ہر وقت مطلب کوئی تھوڑی سی بھی شرم ہوتی ہے, آپ کیا کریں, پھر وہ واپس لے لیتے ہیں. تو میں ان کے کس بیان پر, یہ پرانی فلم ہے, ہر دفعہ نیا ٹائٹل کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں. اصل یہ چیز ہے, یہ اپنے بیان پہ کھڑے ہیں تو نواز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں اس کا جواب دیں. نمبرز ہیں, نہ شرم ہے نہ حیا ہے. بالکل میں پوچھ اور کامران بھائی میں ایک اور بات کر رہا ہوں, اگر یہ کرتے ہیں عدم اعتماد کرتے ہیں, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے بندے کم ہوں گے اس دن. میں آج کو آپ کو گارنٹی دے کے جا رہا ہوں. ویری گڈ جی, یہ ہوتا ہے کانفیڈنس. تو طارق بھائی بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں نہ بندے آپ کے پاس پورے ہیں, نہ آپ کی لیڈرشپ پاکستان میں ہے, جو یہاں پر ہے وہ بھی ڈویژن ہے, نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے. کس منہ سے حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں آپ لوگ یار؟ یور ٹیک طارق بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کامران بھائی. ہمارے بھائی علی نواز اوان صاحب جو کہ میرے ساتھ اسلام آباد سے ہیں, میرے چھوٹے بھائی ہیں, نارملی مہذب گفتگو کرتے ہیں, لیکن آج لگتا ہے کوئی نوکری کا مسئلہ ہے ان کا, کہ شرم حیا کو پتہ نہیں چھوڑ کے آئے ہیں یا بالکل شرم حیا سے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے. نارملی بڑی مہذب گفتگو کرنے کے عادی ہیں, لیکن بہرحال میں ان کے لیول پہ نہیں جاؤں گا. آئی ول ناٹ فال ٹو دیٹ لیول, جس لیول پہ یہ جا رہے ہیں. ایک مہذب طریقے سے بھی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں, اور دینا چاہیے, کیونکہ آپ کو بہت سارے لوگ, کروڑوں لوگ سن رہے ہوتے ہیں, اور گھروں میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں. یہ انداز گفتگو اور یہ انداز تکلم انہی کو مبارک ہو, ان کی پارٹی کو مبارک ہو. مزید گالیاں دیں سوائے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کے. اور میں معذرت سے یہ بات کہنے بھی مجبور ہوتا ہوں, جب اس طرح کی گفتگو آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا ہوں. کسی دوسرے کی عزت کو کم نہیں کر رہے ہوتے, کسی دوسرے کو بے عزت نہیں کر رہے ہوتے. لہٰذا یہ بات میرا خیال ہے آپ کے لیے کافی ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ شہباز شریف اگر پاؤں پکڑنے کی بات کیا تو بڑے بھائی کی ہے, جتنے اپنے والد کا درجہ دیتے ہیں, اور وہ ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے ملتے ہیں. یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں تہذیب کا اور جن کی قدریں ہوتی ہیں ان کے گھروں کا یہ ایک طریقہ کار ہے. یہ اس بات کو طنز کے طور پہ استعمال کرنا میرے لیے تو بڑی اچھے کی بات ہے. پرائم منسٹر کون ہوگا اگلا PMLN کا, یہ ہمارا مسئلہ ہے, یہ پارٹی کا مسئلہ ہے. یہ فیصلہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت نے کرنا ہے کہ ہمارا PMLN کا پرائم منسٹر کا اگلا کینڈیڈیٹ کون ہوگا. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو اتنے غصے میں بھرے ہوئے ہیں, اتنے بغض اور اناد میں بھرے ہوئے ہیں, ایک نہیں, میں آج کے پروگرام کی بات نہیں کر رہا, ان کے ہر ترجمان آپ کو اسی طرح ہرزہ رسائی کرتے ہوئے, گالیاں دیتے ہوئے, اور یہ اسی طرح کی گفتگو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نکمے اور نالائق کھٹ پتلیاں ہیں جو کہ پاکستان پہ مسلط ہیں, اور ان نکمے اور نالائق کھٹ پتلیوں کا جو آخری مظاہرہ آپ نے دیکھا, سب سے زیادہ افسوسناک, شرمناک تو میں نہیں کہوں گا, افسوسناک کی حد تک ہی کہوں گا, وہ آپ کا مری میں ان کی نالائکی اور ان کی نااہلی دیکھی آپ نے. قیمتی 22 سے زیادہ, اور یہ بات میں آپ کے پروگرام میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں لوکل ہوں, ہلاکتیں یہاں پہ بہت زیادہ ہوئی ہیں. یہ 22-23 کا معاملہ نہیں ہے. میں جو اپارا میں ہمارے ASI شہید ہوئے, 8 لوگ ایک گھر کے شہید ہوئے, ٹھیک ہے جی, میں بتا رہا ہوں آپ کو, سنیں ذرا. وہ اپارا میں ان کا گھر تھا ہمارے حلقے میں, میں ان کا جنازہ تلا گنگ پڑھنے گیا, 8 وہ, 6 کا جنازہ یہاں پہ ہوا, پہلے پنڈی میں, تدفین ان کی اسلام آباد میں ہوئی. 4 مردان کے تھے, ذرا صرف آپ یہ گن لیں, 3 گھر گن لیں آپ, ٹھیک ہے جی, 18 تو یہ بنتے ہیں. باقی کہاں سے آپ کو کالز آئی ہیں, کہاں سے لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ فلاں فوتگیاں ہوئی ہیں. بہرحال یہ ایک ریکارڈ کی بات ہے, میں نے آپ کو بتا دی. لیکن اس سے زیادہ کہ ہر سال آپ کو ایک ڈیٹا ملتا ہے کہ جناب برف باری ہو رہی ہے, روڈز محدود ہیں, اور جیکا گلی وہاں سے صرف 10 کلومیٹر کا ریڈیس ہے. آپ نتھیا گلی جائیں 10 کلومیٹر کے اندر, بوربن جائیں 10 کلومیٹر کے اندر, مری اوپر جائیں 5 کلومیٹر,
واپس لوٹ ہو پائیں زیادہ سے زیادہ 5 کلومیٹر. یہ ریڈیس ان سے نہیں سنبھالا گیا. ٹویٹس کر رہے ہیں بہت مبارک ہو, خوشحالی آ گئی ہے, لوگ بہت اچھے جا رہے ہیں. وزیر اطلاعات کی بات کر رہا ہوں میں. ان طارق بھائی کے مری کے واقعے کی وجہ سے تو خیر تحریک اعتماد مسئلہ ان کا یہ ہے, ایسا کیا چینج ہوا ہے جو پیپلز پارٹی سے نہیں, میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو بنیاد بتا رہا ہوں کہ یہ بوکھلائے ہوئے کیوں ہیں, پی ٹی آئی کے ترجمان بوکھلائے ہوئے کیوں ہیں, ہر جگہ آپ کو یہ اس طرح کرتے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی چیز بیان کرنے کے لیے نہیں ہے. میں اگر مثلا میں منسٹر رہا نا, میں جب بھی کسی نے میرے سے پوچھا میں نے جو کام کیے تھے میں نے ان کے بارے میں بات کی. کسی نے کہا پچھلا, میں نے کہا یار پچھلا جانے نیب جانے ایف آئی اے جانے سی ڈی اے کے گپلے ہیں, فائلیں ہم نے بھیج دی ہیں, مجھ سے میرے بارے میں بات کرو, میرے کام کا پوچھو. میرے پاس ٹائم کم ہوتا تھا, بتانے کے لیے زیادہ ہوتا تھا. مطلب جس بندے نے کام کیا ہو, مجھے چھوڑیں کسی نے بھی کام کیا ہو, یہ پچھلے 3 سال سے آپ دیکھیں کہ ان کا ایک ہی منتر ہے, ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم پکڑیں گے, گالیاں فلان. اور آخری بات نون لیگ سے کہ پیپلز پارٹی سمیت گاف لیگ سمیت جس سے چاہے آپ کا الائنس ہو, ان کو ہٹانا ہے. یہ ہوگی بات جو بات اڑی ہے لندن سے, اس پہ کسی کو سیخپا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپوزیشن کے پاس ہمیشہ یہ رائٹ حاصل ہے اپوزیشن کو کہ وہ آئینی طریقے سے, وہ ایک جمہوری طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے. اس میں کوئی کسی کو تپنے کی اور گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دوسرے کو مہذب طریقے سے وہ پریزنٹ ہوگا. اگر ممبران کی اکثریت ہمارے ساتھ ہوئی, جو ایک دفعہ پہلے آخری جو ووٹنگ ہوئی ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی سینٹ کی الیکشن ہوئی ہے قومی اسمبلی میں, اور قومی اسمبلی کی اکثریت نے اپوزیشن کو ووٹ دیا ہے, بہت دور کی بات نہیں ہے. تو دیکھ لیں گے ابھی آگے. اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جناب منع کے ابا اور فلانے, سب کو پتہ ہے جس دن یہ چھتری ہٹ گئی مکمل طور پہ اس دن کامیاب نہیں ہوئی, شوکت عزیز کے خلاف آئی کامیاب نہیں ہوئی. پوائنٹ آپ کا آگے, میں ذرا 1 منٹ چودھری صاحب کو بھی آن بورڈ لینا, لیکن پہلے علی نواز ایوان صاحب 1 منٹ آپ کے پاس ہے رسپونڈ کرنے کا, پھر اس کے بعد میں چودھری صاحب کے پاس جانا ہے. کچھ کہنا ہے آپ نے؟ کانفیڈنس لیول چیک کر رہے ہیں آپ نون لیگ کا میرے نو کانفیڈنس کو لے کے؟ طارق بھائی میرے بڑے بھائی ہیں, میں ان کو ہمیشہ بڑی عزت سے بلاتا ہوں. پر میرا خیال ہے کہ جو گھروں کی بات کر رہے ہیں, جب ٹی وی چلتا ہے وہاں نون لیگ والے جب بول رہے ہیں وہ سوئچ آف کر دیتے ہیں, وہ سوئچ آف کر لیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اس ملک میں اگر سیاست میں غلاظت کوئی لے کے آیا ہے, انہیں تو میری باتیں بری لگیں, شاید میں نے تو وہی باتیں دہرائی ہیں جو خواجہ آصف نے اسمبلی میں کی تھی. کوئی غیرت ہوتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے, انہیں شاید میری باتیں بری لگیں, پر شاید ان کو وہ باتیں نہیں. جب یہ تصویریں پھینکتے تھے تو یہ اب کیا اپنی قیادت سے پوچھتے تھے, کیا اپنے بچوں سے گھر پوچھتے تھے کہ میں کس قیادت کو رپورٹ کرتا ہوں؟ کیا رانا ثناء اللہ جب کہتا تھا کہ جب ہم لوگ جاتے تھے جو جلسے, طارق بھائی آپ بڑے بھائی ہیں اور مجھے پتا ہے آپ کے گھر میں یہ آپ کو سمجھایا گیا ہوگا کہ جب ایک بندہ بات کر رہا ہوتا ہے دوسرا نہیں کرتا. میں یہ بات کرنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یہ اس وقت میوٹ ہوتے جب رانا ثناء اللہ کہتا تھا پریس کانفرنس کر کے, کہ جب رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے تھے کہ جو جلسے میں جو عورتیں جاتی ہیں وہ کہاں سے جاتی ہیں, جو عابد شیر علی کہتا تھا, ابھی طلال چودھری کی, ابھی جو اس نے بلاول بھٹو کے خلاف زبان استعمال کی ہے, کیا وہ کسی پی ٹی آئی والے نے کی ہے؟ کیا انہوں نے پوچھا ہے اپنی قیادت سے؟ کیا پوچھا ہے انہوں نے خاقان عباسی سے جب وہ کہتا تھا میں جوتا ماروں گا؟ کیا ان کے گھر میں وہ میوٹ ہو جاتے ہیں اس وقت؟ یہ ہمیں جو لیکچر دے رہے ہیں اس سیاست میں پوری کوئی غلاظت, کوئی منافقت لے کے آیا ہے, وہ نون لیگ آیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے طارق فضل چودھری صاحب, آپ کے گھر میں صرف اپوزیشن کی آواز آتی ہے, آپ اپنی قیادت سے بھی پوچھا کریں, ان کو بھی سمجھایا کریں. جب وہ کسی کے خلاف گندی ویڈیوز نکالتے ہیں آپ پوچھا کریں خواجہ صفدر سے, جب وہ کہتا ہے نہیں طارق بھائی پھر آپ غلط بات کر رہے ہیں. طارق بھائی میری بات سنیں, میں نے آپ کی پی ایچ ڈی نے نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, آپ نے مجھے کہا میں آپ کو جواب دینے لگا ہوں. میرے میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ میں یہ کہوں کہ جو بیان طلال چودھری نے بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں دیا ہے وہ غلط کیا ہے. جو غلاظت پی ٹی آئی نے پھیلائی ہے سیاست میں, اس کو آپ انتہا کر دیا آپ نے. چھوڑیں ان باتوں کو, آگے چلتے ہیں. ہم غلط کو غلط کہیں گے, یہ ہے میرے میں اخلاقی جرت. آپ لوگوں میں ہے تو آپ بھی کہیں اپنے لیڈر کے بارے میں کہ کیا کیا مغلظات وہ کہتے رہتے ہیں, کنڈیم کریں کسی کو. صاحب اور طارق فضل صاحب رک جائے ذرا 1 منٹ, رک جائے سر, یہ تو جھگڑا ورنہ ختم نہیں ہوگا نا, مجھے پروگرام آگے لے کے جانا ہے. 1 منٹ چودھری صاحب, بات یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ اب آپ اور پیپلز نون لیگ دوبارہ ریگارڈلیس آف پی ڈی ایم کا جو ایک فیلڈ ایپیسوڈ تھا جس میں آپ باہر ہو گئے, کر دیے گئے یا خود چلے گئے, اب دوبارہ مل رہے ہیں. نواز شریف صاحب بھی چاہ رہے ہیں, اور آج جو بلاول صاحب نے فرمایا ہے اس کی روشنی میں ذرا بتائیے, ذرا لوگوں کو سنوا دوں. بلاول صاحب نے بھی آج ہی بڑی
2022-21 کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر پتہ نہیں کس کو قرار دے دیا ہے. سنوائیں جی اس کے بعد چوئی صاحب. ٹیکسز کا سونامی اس منی بجٹ میں لے کر آ رہے ہو. ہم نے عوام دشمنی دیکھا ہے, ہم نے غریب دشمنی دیکھا ہے, یہ تو ملک دشمنی ہے. کتنا ڈھیٹ ہو کے اپنے بیان بازی کریں گے. پاکستان کا محنت کش سفید پوش متوسط طبقہ کو پتا ہے کہ مہنگائی ہے. اس مہنگائی کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان نیازی ہے. یہ واحد حکومت ہے جو خود اپنے لیے, خود ملک کے لیے بحرانوں کا بندوبست کرتے ہیں. ہر صدی میں بحران آتا ہے, ہمارا صدی کا بحران کا نام عمران خان ہے. چوئی صاحب, یہ اب سیریس بات ہے کہ آپ اور نون لیگ مل کے جو ہے تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں, یا یہ بھی پی ڈی ایم کی طرح بس ایک فیاسکو ہی ہوگا؟ بہت شکریہ کامران صاحب. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ ایک نوجوان سیاستدان کی جو نہ صرف پیش منظر درست ثابت ہو رہا ہے بلکہ اس کی حکمت عملی بھی درست ثابت ہو رہی ہے. جب آپ کو یاد ہوگا الیکشن کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ یہ الیکشن کی اسمبلیوں کو بائیکاٹ کریں, تو اس وقت بھی ہم نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور کہا تھا کہ لے کر جائیں تاکہ یہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو ایکسپوز ہونے دیں, اس کا موقع دینا چاہیے. خیر مہربانی, سب نے بات مان لی. پھر انہوں نے جب پی ڈی ایم بنی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کہا کہ ضمنی الیکشن جو آ رہے ہیں ان میں حصہ لینا چاہیے. انہوں نے کہا بائیکاٹ کرنا چاہیے. پھر ضمنی الیکشن نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا. پھر سینٹ الیکشن میں انہوں نے کہا جی بائیکاٹ کرنا چاہیے, ہم نے کہا حصہ لینا چاہیے. پھر اس نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا, جس کی مثال ابھی طارق فضل چوئی صاحب دے رہے تھے. اس کے بعد لوکل باڈیز الیکشن, ہم نے کہا جی حصہ لینا چاہیے, اس نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا ان کو اس صوبے کے اندر جہاں پہ پی ٹی آئی کا جنم ہوا تھا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کی حکمت عملی تھی کہ ان کے خلاف ایک آئینی طریقے سے نو کانفیڈنس لے کر آئیں, میرا خیال ہے اگر آپ کی یہ خبر لنڈن سے ہے کہ میاں صاحب مان گئے ہیں اور الٹیمیٹلی اسی بات پہ آ گئے ہیں, تو یہ ورکیبل ہے اور اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. یہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی بات مانتے. میاں صاحب نے گو ہیڈ دے دیا ہے شہباز شریف صاحب کو اپنی پارٹی کو کہ پیپلز پارٹی سے بات کر, جس سے چاہے بات کر. جی ہاں, اب سوال اس کا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ ساری چیزیں اگر درست ثابت ہوئی ہیں تو یہ اب تک گھر جا چکے ہوتے. چونکہ جو پارٹیز الائیڈ پارٹیز ہیں, آپ اگر دیکھیں منی بجٹ کے اوپر ان کا کریٹیسزم آ رہا ہے, مری کے واقعے پہ کریٹیسزم آ رہا ہے, خود جو پی ٹی آئی ہے اس کے جو بیک بینچرز ہیں ان کا کریٹیسزم آ رہا ہے. تو یہ کیا مطلب ہے کہ وہ اس وقت اتفاق نہیں کر رہے حکومتی پالیسیوں کے ساتھ. الٹیمیٹلی انہوں نے بھی تو سب نے لوگوں میں جانا ہے نا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مناسب وقت ہے چوئی صاحب, لیکن ایک بات بتائیے, مہنگائی کا دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں تحریک عدم اعتماد جب آتی ہے تو اس کے پیچھے اس کے لاجسٹکس ہوتے ہیں, اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں. یہ مہنگائی آج کا ایشو تو نہیں ہے. اگر آپ نے گورننس کا بھی عمران خان صاحب کی تنقید کرنی ہے, بزدار صاحب کو لے کے بھی, یا کسی اور پورے اوورال سٹرکچر کو بھی, یہ بھی آج کا ایشو نہیں ہے. تو آج یہ جو آپ مل رہے ہیں یہ میرٹ کے اوپر مل رہے ہیں کہ جی اتنی ناانصافی ہو گئی ہے اور اتنی مہنگائی ہو گئی اور مری کا واقعہ ہو گیا ہے تو ہمیں مل جانا چاہیے, یا نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب آن بورڈ ہو گئے, یا آپ کو پیچھے سے کوئی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ جناب اب تو ماحول سازگار ہے, اب آپ کو نیوٹرل انوائرمنٹ ملے گی تو آپ جو کرنا کریں. یہ سمجھائے نا سر, ورنہ آپ کو پتا ہے عدم اعتماد تو کامیاب ہوتا ہی نہیں ہے, چاہے پوری حکومت کے خلاف ہو جائے, بیک بینچر سارے کے خلاف ہو جائے, اتحادی سارے کے خلاف ہو جائے. سیاست کے اندر اور کرکٹ کے اندر یا کھیل کے اندر ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. مثلا چونکہ سیاسی ٹرمینالوجیز تو ان کو سمجھ نہیں آتی, کرکٹ کی آتی ہیں. اگر ایک بال کو آپ صحیح ٹائم نہیں کر پائیں گے تو وہ آپ آؤٹ ہو جائیں گے, اور اگر صحیح ٹائم کر پائیں گے تو اس کو آپ چوکا لگا سکتے ہیں, چھکا لگا سکتے ہیں. تو اسی طرح سیاست میں ٹائمنگ ہوتی ہے. ٹائمنگ تھی بجٹ سے پہلے جو ضائع کر دی گئی, ٹائمنگ تھی ایک وقت میں پنجاب کے اندر جو ضائع کر دی گئی. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ سے پھر ایک وقت آیا ہے, ایک موقع آیا ہے, ٹائمنگ آئی ہے جس کے اوپر ہم اگر تھوڑا سا حکمت عملی کے ساتھ, تھوڑا سا تدبر کے ساتھ چلیں تو یہ ہو سکتی ہے. اور مہنگائی اس وقت اس قدر زیادہ ہے, عام آدمی کی بات کرتے ہیں, خواص کی بات نہیں کرتے. عام آدمی جو ہے یہ آپ کا کیمرہ مین ہے یا آپ کا لائٹ والا ہے, یا ان سے ذرا پوچھ کر دیکھیں نا,
حالت کیا ہے. ان کے لیے جو مہنگائی ہے وہ 100% سے زیادہ, ان کی جیبیں کٹ گئی ہیں, ان کی آمدنیاں آدھی رہ گئی ہیں, اور ان کا جو ہے جو آنے والا وقت ہے اس میں یہ کیسے گزارا کریں. کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹیکسز نہیں لگائے. مثلا میں ایک مثال دے دیتا ہوں, آئل سیڈ پہ جو امپورٹ ہے اس پہ 12%, پہلے 5% تھا, 17% کر دیا گیا ہے. اب اگر آئل سیڈ پہ لگے گا, گھی 160 سے 400 پہ چلا گیا, 12% چوہدری صاحب مجھے ایک بات سمجھائے نا, وہ باقی آئل آپ کی سیڈ باتیں باہر ساری سے صحیح آتا ہے, ہے. کنولا یہ آتا مہنگائی ہے, پہ چارج آپ کا شیٹ, یہ ان امپلائمنٹ پہ چارج شیٹ, یہ آج کی نہیں ہے. ابھی ایسا کیا ہوا ہے جو آپ اور پیپلز پارٹی مل کے اب تھریٹ کر رہے ہیں, اور ان کو کہ جی غیر باضابطہ طور پہ بھی کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی, ایسا کیا ہوا ہے؟ کوئی اتحادی آپ کے ساتھ مل گئے, اتحادیوں کے پیچھے والے آپ کے ساتھ مل گئے, ہوا کیا ایسا جو اتنے کانفیڈنٹ آپ یا ویسے ہی پریشر ڈال رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ایک تو ہم نے 21 جنوری سے مارچ کا آغاز کر دیا ہے. پہلے جو کرائسس ہے کسانوں کا, کھاد نہیں مل رہی, یوریا نہیں مل رہی. میں کسان کا بیٹا ہوں, ڈی اے پی کا ٹائم تھا تو ڈی اے پی نہیں مل رہی تھی, یوریا کا ٹائم ہے تو یوریا نہیں مل رہی. یہ جو کیڑے مار ادویات ہیں ان پہ سیلز ٹیکس لگا دیا گیا, سیڈز پہ لگا دیا گیا. ہم 21 جنوری سے شروع کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد کسانوں, مزدوروں, نوجوانوں, طالب علموں, وکلاء, خواتین, تمام طبقہ فکر کے کنونشنز کریں گے, اور ہم 27 فروری کو ایک فائنل راؤنڈ کھیلنے آ رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہم محسوس کرتے ہیں, کامران صاحب ایوب خان کے خلاف روز لوگ کہتے ہیں نا کہ 25 پیسے چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا تھا 4 آنے. اب چینی کی قیمت میں یا چیزوں میں روز اضافہ ہوتا ہے. اصل سوال یہ جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوتے ہیں ان کے سامنے ہوتا ہے کہ کون سے 4 آنے ہیں جس کا اضافہ ہونا ہوتا ہے. میں اس کی مثال آپ کو ایک سائنٹیفک پہلو سے دیتا ہوں. 99 تک تو پانی بوائل ہوتا رہتا ہے, اس میں 1+ ہوتا ہے تو 100 ہو جاتا ہے, تو پانی بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے, اپنی حیت تبدیل کر لیتا ہے. سو یہ دیکھنا پھر سیاسی لوگوں کا کام ہے کہ ماحول کب سازگار ہے. اس وقت تھا جب ہم نے ان کو کہا تھا کہ پنجاب کے اندر ہو سکتی ہے, اس وقت ہم نے تھوڑا ہوم ورک کیا تھا. آج پھر ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ ہو سکتے ہیں. بس انہیں یقین دہانیوں پہ نہیں آپ اپنی پالیسی بنا سکتے. آج یقین دہانی ہے, صبح ختم ہو جائے پھر. سو آپ کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے اپنی حکمت عملی طے کرنی ہوتی ہے. مجھے یاد ہے محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں کہا تھا کہ مجھے 2 بار کہا گیا کہ نواز شریف کے خلاف لانگ مارچ کریں. تو بات ایک سن لیں. مجھے یاد ہے محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ 2 بار مجھے کہا گیا کہ آپ لانگ مارچ کریں نواز شریف کے خلاف, تو میں نے نہیں کیا. اس میں ان کا کوئی مفاد ہوگا. اب کیا ہے, مجھے وہ روک رہے ہیں لیکن میں کروں گی, چونکہ جب وہ سٹارٹ ہوا تو پھر آپ کو پتہ ہے سٹارٹ سے پہلے ہی یہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا. سو یہ آپ کی اپنی حکمت عملی. نہیں تو ابھی سچویشن کیا ہے؟ ابھی آپ اور نون لیگ کے ساتھ حالات بن گئے آپ کو لگتا ہے؟ نون لیگ کے ساتھ دیکھیں ہم الائنس میں تو نہیں ہیں, لیکن جو ایکچول ہے خورشید شاہ صاحب کے باہر آنے سے خاصی چیزیں کمپیریٹیولی بہتر ہوئی ہیں, لیکن جو پارلیمنٹ کا لیول ہے اس پہ ہمارا تعاون ایک دوسرے کے ساتھ جاری ہے, اور یہ عدم اعتماد بھی تو وہاں پہ ہی ہونا ہے. ڈسکشن جاری ہے, ایک پروگرام ایک بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. علی نواز ایوان صاحب, آپ کو وہ کہہ رہے ہیں مارچ ہم پہلے شروع کر رہے ہیں اور جگہ جگہ جائیں گے, گلی گلی کریا پیپلز پارٹی والے, اس کا زیادہ پریشر ہے 23 مارچ کے لانگ مارچ کا زیادہ پریشر ہے, یہ جو ان کا اتحاد ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں, نون لیگ, پیپلز پارٹی, اور کہہ رہے ہیں اتحادی بھی ہمارے ساتھ آ جائیں گے, آپ کے بیک بینچر بھی آ جائیں گے, اور تحریک عدم اعتماد ہو جائے گی پرائم منسٹر کے خلاف. کس چیز کا زیادہ پریشر ہے کہ کسی کا بھی نہیں؟ کامران بھائی, میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ ایسی اپوزیشن سب کو دے. آپ ان کے 5 سال کے بیانات دیکھیں, کوئی آج تک 3.5 سال کے کوئی ایک لائن بھی فرق ہوئی. اتحادی ناراض ہیں, اتحادی ہمارے پاس آ جائیں گے, ان کے ممبر ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں, آپ دیکھیے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور ایسی اچھی اپوزیشن ہے, یہ آپس میں ان کی اپوزیشن ہے. انہوں نے 3 مہینے بعد کہا اگر میں اپوزیشن میں ہوں میں 3 مہینے بعد کا ٹائم دوں گا کسی کو لانگ مارچ کا, اور انہوں نے جب اپنا ٹائم دے دیا انہوں نے کہا یہ بڑی اپوزیشن نہ بن جائے, انہوں نے 1 مہینے پہلے کو لانگ مارچ کا ٹائم دے دیا. سر آپ کیا مطلب اس طرح کی ماشاءاللہ اہل اور ماشاءاللہ اتنی دل جس کا بڑا ہے, اس طرح کی اپوزیشن سب اللہ سب کو دے. ہاں اپوزیشن کی تھی 34 جماعتوں کے ساتھ تحریک انصاف نے, بتا دیا تھا کہ اپوزیشن ہوتی کیا ہے, اس میں پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت تھی,
اور ہم نے بتایا تھا سارے اپوزیشن ہمیں سمجھتے تھے کہ سب سے بڑی جماعت اپوزیشن کی تحریک انصاف ہے، اور لوگوں نے دیکھا تھا کہ اپوزیشن کیسے ہوتی ہے. یہ تھوڑی طریقہ ہوتا ہے. آپ ہر روز ایک بیان دیتے ہیں، ہر روز ایک ہی فلم چلاتے ہیں، اس کا ٹائٹل چینج کر دیتے ہیں. میاں صاحب بیٹھ کے جی آ رہے ہیں، اچھا جی نہیں آ رہے. وہ خاقان عباسی نے غلط بیان دے دیا ہے، ادھر سے جی ہم شہباز شریف کے ساتھ ہیں پر ہم نواز شریف کے ساتھ نہیں ہیں. مولانا یہ کہہ رہے ہیں پر مولانا بہت بڑے لیڈر ہیں پر مولانا کی بات نہیں ماننی ہے. کبھی ایسی اپوزیشن دیکھی ہے آپ نے؟ لیکن علی بھائی ایک بات بتائیں، یہ مہنگائی تو ایشو ہے نا. آپ کے اپنے سابقہ اتحادی بھی بالکل کہہ رہے چیئرمین دیکھیں، موجودہ اتحادی بھی کہہ رہے کامران بھائی، ہیں میری بجٹ پہ تحفظات ہیں، آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. کامران بھائی، مینگل صاحب نے جو کہا ہے، ایک منٹ کامران سن لیں بھائی، پہلے، آپ نے جواب دینا. علی بھائی مینگل صاحب نے کیا کہا ذرا وہ بھی سن لیں ذرا، اس کے بعد آپ نے جواب دینا کٹھے. آپ کے پاس ہی ہوں، مینگل صاحب سنوائیں جی. 17% ٹیکسز لگائے گئے ہیں تمام اشیاء ضرورت پر. صرف ایک چیز پر میں نے ابھی تک ٹیکس نہیں دیکھا ہوا ہے، وہ ہے موت پر. کفن پہ تو ہے بھائی، کیونکہ اس ملک میں سب سے سستی چیز جو ہے وہ ہے انسان کی موت. ٹیکس لگانا ہے تو غلط بیانیے پر ٹیکس لگائیں، جھوٹ پر ٹیکس لگائیں، بد فعلی پر ٹیکس لگائیں، ناانصافیوں پر ٹیکس لگائیں، غلط فیصلوں پر ٹیکس لگائیں، نیب کے غلط فیصلوں پر ٹیکس لگائیں، حکمرانوں کی غلط کاریوں پر ٹیکس لگائیں. علی بھائی یہ سچویشن بھی تو ہے نا گراؤنڈ کی. اگر آپ کی گورنمنٹ پری میچورلی نہیں بھی جاتی تو یہ 2023 کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ موت کے علاوہ سب پہ ٹیکس ہے. بھائی بالکل نہیں کامران بھائی دیکھیں اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہے، ہماری گورنمنٹ کو سب سے بڑا کوئی چیلنج ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ دیکھ بھی رہے ہیں مسائل آ رہے ہیں حکومت میں، تو سب سے بڑا مسئلہ ہی مہنگائی ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں اتنی نااہل اپوزیشن ہے، یہ مہنگائی کے پیچھے چھپ کے اپوزیشن کری، ان کے پاس اور کوئی چیز ہی نہیں اپوزیشن کرنے کی. آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اسے ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ امپورٹڈ انفلیشن ہے. جس ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ ڈیولپڈ نیشنز، جب نیگیٹو انفلیشن ہوتی تھی، جب مائنس میں انفلیشن ہوتی تھی، امریکہ میں 7% ہے، ٹرکی کے اندر 36% انفلیشن ہے، ارجنٹینا کے اندر دیکھیں، سری لنکا نے بینکرپسی فائل کر دی ہے، چائنا کو کہا میرا ڈیٹ خریدو. اس طرح کے حالات ہیں پوسٹ کورونا کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہٹ ہوئی ہے. ابھی منظور بھائی نے بات کی کاٹن سیڈ کی، بات ٹھیک کی انہوں نے کہ کاٹن سیڈ کے اوپر آپ نے ٹیکس لگایا ہے. ایک طرف $450 سے آپ کا خردنی تیل $1550 پہ چلا گیا ہوا ہے، اور ہو یہ رہا ہے کہ جو آپ کے کاٹن سیڈ ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے اور وہ پامولین بنا کے اس کو بیچا جاتا ہے. ہم اس چیز کو اس کو کر رہے ہیں، پرائز پامولین کی لی جاتی ہے پر ہم، اور اس کے اندر کاٹن سیڈ یوز ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں جس کو حکومت ٹیکل کرنے کی کوشش، ڈاکومنٹیشن آف اکانومی، فائنینشیل ڈسپلن، جو آج سے پہلے کبھی آیا ہی نہیں ہے. ان شارٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ انڈر کنٹرول ہے، نہ نواز شریف کچھ کر پائیں گے ادھر، نہ بلاول بھٹو کچھ کر پائیں گے ادھر، نہ اپوزیشن جو بندہ اپنی بجٹ بھی پاس نہیں دکھا سکتا 2023 تک بھائی جان، جو بندہ اپنی کامران بھائی، جو بندہ اپنی میڈیکل رپورٹ نہیں دکھا سکتا، آپ اسے کہہ رہے ہیں وہ گورنمنٹ گرا دے گا. انہوں نے تنزن کہا کہ جو میڈیکل رپورٹ نہیں لا سکتے، جو واپس نہیں آ سکتے، وہ حکومت کیا گرائیں گے. یور ٹیک سر طارق بھائی. یار جو میڈیکل رپورٹ کامران بھائی دکھا سکتے ہیں یا نہیں دکھا سکتے، وہ ہم نے بھیجی ہوئی ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، اسلام آباد بیٹھے ہیں، وہ پنجاب گورنمنٹ کو بھیجی گئی تھیں. لیکن ان کے جانے سے پہلے آپ کی پنجاب کی ہیلتھ منسٹری کے ماتحت بنائی ہوئی کمیٹی نے وہ تمام رپورٹیں دیکھی ہیں. اگر ان چلوں کو نہیں سمجھ آئی آپ کی تمام ٹیم کو، کمیٹی کو، تو آپ اپنی ٹیم اور کمیٹی سے پوچھیں. اور ایسے لوگوں کو تو ایک منٹ میں نہیں رہنا چاہیے کہ جنہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. اگر وہ غلط ہوا ہے کچھ، یا اگر اس میں بقول ان کے کوئی جو ہے انہیں کوئی بیوقوف بنایا گیا ہے، تو ایسے لوگوں کو رہنے کا حق ہے. مجھے آپ بتائیں، سمپل سا سوال ہے. دوسری بات انہوں نے کہا جی کہ صرف مہنگائی نہیں ہے. آپ کی جو ٹوٹ بٹوٹ یہ کابینہ ہے، مطلب ٹوٹ بٹوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ رنگ برنگی کابینہ، تمام پارٹیوں کے بگوڑے آپ نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ اکثر پھر رہا ہوتا ہے. وہ 10-15 وزیر ہیں جو مختلف سیاسی جماعتوں میں وزیر رہے ہیں، مختلف ادوار میں وزیر رہے ہیں، اور آج وہ علی اوان صاحب تو پورا وزیر نہیں بننے دیا انہوں نے، وہ فیڈرل منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو حقیقت ہے نا، یہ کوئی الزام تو نہیں ہے. تو اس کابینہ کی جو کارستانیاں ہیں اور جو کرپشن کی کہانیاں ہیں، یہ بھی چل کے آگے آئیں گی. آپ دیکھیں گے دوائیوں کے سکینڈل سے لے کے آپ کی آٹا سکینڈل، آپ کا چینی سکینڈل، آپ کے دیگر جتنی بھی چیزیں بھی آہستہ آہستہ نکل رہی ہیں، وہ آپ کو پتہ لگے گا کہ اصل کرپشن کہتے کسے ہیں. اور آپ جیسے جو سینئر
اینکرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, آپ سے بھی کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ لاہور بیٹھے ہوئے ہیں کہ پنجاب میں کیا حال ہے, کرپشن بڑی ہے یا کم ہوئی ہے, اور جو ذمہ داران پنجاب گورنمنٹ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جوبوں میں کتنے لوگ لیکن جا رہے طارق ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو ہیجان برپا کیا جا رہا ہے دوسری کہ بات, تحریک عدم اعتماد آ جائے گی, حکومت چلی جائے گی, دوسری منی بات, بجٹ جو ہے یہ سب کچھ اس وقت حکومت کی ڈائریکشن میں چل رہا ہے. جی مطلب یہ پولیٹیکل دوسری بات جو نے کہا نا کہ کی طرف سے, اور مہنگائی کا تمام تر مہنگائی کا تمام تر مدعا جو ہے انٹرنیشنل منڈیوں پہ یہ ڈال رہے ہیں, اپنی نالائکی کی کیوں بات نہیں کرتے؟ ہماری لوکل پروڈکٹس جن کا عالمی منڈی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ کیوں 600 گنا مہنگی ہوئی ہیں؟ ابھی یہ جو مری کا میں نے واقعے کا ذکر کیا, یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے ایریل ڈسٹینس جو ہوتا ہے نا, یہ 25 کلومیٹر ہے, وہاں پہ 400 روپے میں انڈا بکتا رہا ہے. وہ کیا امریکہ میں انڈا مہنگا ہو گیا تھا, یا کیلیفورنیا میں انڈا مہنگا ہو گیا, یا برطانیہ میں انڈا مہنگا ہو گیا تو آپ یہاں 400 روپے میں مہنگا ہوا؟ آپ سے کوئی کنٹرول نہیں ہوا, لوگ سیاحوں کو یہاں پہ لوٹتے رہے, میں اس کی مذمت کرتا ہوں, آپ سے کوئی کنٹرول نہیں ہوا. یار مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ اپنی نالائکیوں اور نااہلیوں کو ہر چیز کو عالمی منڈی پہ کیسے ڈال سکتے ہیں, ہر چیز کو کووڈ پہ کیسے ڈال سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہ کسانوں کی فصلیں خراب ہو رہی ہیں, ہم خود زمیندار ہیں. میں نے پوچھا, میں نے کہا فصل کیوں خراب ہو گئی کھیت میں؟ انہوں نے کہا سر اس پہ جو بیج کی قیمت آئی تھی اس کو بھی چھوڑیں, جو ہماری محنت لگی تھی اس کو بھی چھوڑیں. آج منڈی میں ہمیں اتنی قیمت نہیں مل رہی کہ ہم سوزوکی کا یا شازور کا کرایہ اور جو 4 مزدور لگائیں گے کٹائی کرنے کے دن میں, ان کا مزدوری اور کرایہ بھی اگر ملائیں منڈی میں وہ قیمت نہیں ہے. اور وہ پروڈکٹ کامران صاحب آپ لینے جائیں آپ کو 200-250-300 روپے کلو ملتی ہے, جو یہاں پہ ہمارے کسانوں کو 10 روپے کلو نہیں مل رہی. یہ بھی عالمی منڈی ہے. بہرحال ایک بات میں آپ کو عرض کروں گا کہ جو شخص گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے اس کی توبہ کی گنجائش موجود ہوتی ہے, وہ کبھی نہ کبھی زندگی میں توبہ کر لیتا ہے. جو ان کی طرح گناہ کو ثواب سمجھ کے کرے اسے کہتے ہیں بدعت. بدعتی آدمی کبھی توبہ نہیں کرتا. یہ ایک سیاسی بدعت میں ہے, یہ زور و شور سے نوکریاں پکی کرنے کے لیے, مکمل ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ حالات بالکل ٹھیک ہیں اور کوئی خرابی نہیں ہے سوائے مہنگائی کے, اور مہنگائی بھی عالمی منڈی کی وجہ سے ہے. تو مطلب یہ تو بیل آؤٹ ہو گئے. موجودہ گورنمنٹ کا تو کوئی اور میرا مطلب ہے ایشو ہی نہیں ہے نا. اگر صرف ایک ایشو ہے مہنگائی اور وہ بیرونی مہنگائی کی وجہ سے ہے تو پھر تو بات ختم ہے. لیکن اس کا فیصلہ یہ تو انشاءاللہ آگے پتہ لگے گا. آپ نے کو بے خبر رکھا ہوا ہے معاون خصوصی کہ جناب گراؤنڈ پہ اتنی تباہی ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں ٹھیک ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے, بس ڈالی جاؤ اس پہ, اور نیچے سے پرائم منسٹر کی جڑیں کٹ رہی ہیں. آپ تو نہیں یہ کام کر رہے میرے بھائی, جو طارق بھائی نے بھی انالیسس کیا ہے. میں طارق بھائی کے انالیسس کی میں بات کر رہا تھا کہ طارق بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم سے بیوقوفی ہوئی, ہم دھوکہ کھا گئے, تو ایسے لوگوں کو نہیں رہنا چاہیے. تو جب مشرف صاحب باہر گئے تھے تو اس وقت کس کس سے بیوقوفی ہوئی تھی اور کس کس نے کہا تھا میں سیاست چھوڑ دوں گا؟ کیا آپ نے ان سے پوچھا تھا؟ اس وقت وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگا تھا کہ آپ تو بیوقوف ہیں, آپ تو بالکل نااہل ہیں, آپ دھوکہ کھا گئے, مشرف بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, آپ نے اس کو باہر بھجوا دیا. کیوں احسن اقبال صاحب نے آ کے کہا تھا کہ اگر مشرف باہر گیا میں سیاست چھوڑ دوں گا؟ وہ کیوں نااہل تھے, وہ بے وقوف تھے, وہ کیا تھے؟ کیا آپ نے طارق فضل چودھری صاحب نے ان سے استعفیٰ مانگا تھا اس وقت؟ چلے آگے بات ہے. پھر ہر پروگرام میں آج کل بدعت کی بہت بات کرتے ہیں طارق بھائی. تو میرا خیال ہے جب COD سائن کیا تھا, کفارہ ادا کیا تھا, توبہ طائف کی تھی اور کہا تھا کہ آئندہ میں صرف ثواب کماؤں گا, تو وہ کالا کوٹ پہن کے جب عدالت چلے گئے تھے وہ بدعتی یا کوئی اور کام تھا, کیا گناہ کبیرہ تھا؟ اس کی انہوں نے دوبارہ کوئی توبہ مانگی؟ کیا دوبارہ انہوں نے کوئی حرکت کی؟ اس کے بعد آپ نے بات کی کہ ہماری کابینہ میں تو ٹوٹ بٹوٹ بیٹھے ہوئے ہیں. او بھائی جان, جہان کا آپ نے نمونہ اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا. مجھے بتائیں ضیاء الحق کی پوری کابینہ آپ نے بٹھائی ہوئی تھی, پیپلز پارٹی, کاف لیگ. مجھے بتائیں جو آپ بہت کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, یہ کرو وہ کرو, مجھے کیوں نکالا؟ تو وہ جس نے وہ بنایا تھا لا, وہ کس پارٹی کا تھا اور وہ کس طرف فیڈرل منسٹر آف لا بن گیا تھا؟ زاہد صاحب مجھے ذرا بتائیے گا, وہ کس پارٹی سے آئے تھے آپ کے پاس؟ مشاہد حسین صاحب کس پارٹی سے آئے تھے آپ کے پاس؟ رانا ثناء اللہ صاحب کس پارٹی سے آئے تھے آپ کا؟ اور جو خاتون
जो कहती है कि नवाज शरीफ रॉ का एजेंट है, आज आपने उसे स्पोक्स पर्सन लगाया हुआ आज उस्मान मेरे बुखारी भाई की को। नौकरी खतरे में यार है। कोई बात करते तो सोच लेता है बंदा, कोई अपने गिरेबान में झांक लेता है, कहीं आप शराफत का लपेट लेते हैं अपने ऊपर, किसी जगह आप कहते हैं हम सबसे अच्छे हैं, कभी कहते हैं हमसे ज्यादा अहल कोई नहीं है। अगर पाकिस्तान तारिक भाई यहाँ पहुंचा है, ये आपकी मुनाफिकत की वजह से पहुंचा है, खतरे में लग रही है, गलत पता है पॉलिसियों मुझे, की वजह समझ से रही पहुंचा है, ये आपकी ये जो गलाजत है जो सियासत में लेके आए इनकी वजह से पहुंचा है। कामरान भाई मेरी बात सुने, राइट, आज मेरे भाई को कुछ महसूस हो रही है, इसकी इस नौकरी गलाजत खतरे वाली में है, सियासत के अंदर जिसकी वजह से आज ये जी तारिक भाई गुफ्तगू सुने, ताने सुने, कोसने सुने, अंदाज़े गुफ्तगू सुने। मैंने अंदाज़े गुफ्तगू अली अवान का कभी भी नहीं देखा। ओ भाई मेरे, कोई आपको नौकरी से तो नहीं निकाल रहा? आप क्यों आप इतने आज जज्बाती हुए? यार आप काला अपने कोट आपकी बात नहीं सियासी कह रहे हैं। खाजा आसिफ काला को कोट सुनाया सियासी था बिदअत उन्होंने। कहाँ से है यार? गलाजत 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 का पीछे छोड़ दें, गलाजत को ज़हन से निकालें। टिकर कोई मस्बत बात किया करें। गलाजत गलाजत गलाजत। काले कोट का क्या ताल्लुक है मुझे बता दें, क्या ताल्लुक है सियासी बिदअत का? काले कोट से क्या ताल्लुक है? सियासी बिदअत का मतलब ही आपको समझ नहीं आया। मैंने ये कहा है कि आप अपनी कमजोरियों को अगर नहीं मानेंगे तो ये सियासी बिदअत है। चॉइस साहब, अगर आप देखें, आप गौर सीनियर करें हैं थोड़ा सा, इन दोनों हजरात में भी, हम तीनों में, बल्कि वे फॉरवर्ड बताएं कोई थोड़ा। जी जी सर। नहीं देखें ना, मैं जो बात कर रहे थे अभी तारिक फजल चौई साहब के, महंगाई मैंने आपको बता दी, गुर्बत में इजाफा हुआ है। 2.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गिर गए हैं इन 3-3.5 सालों में। भूख में इजाफा हुआ है, बीमारी में इजाफा हुआ है। और ये जो जिन फिगर्स पे खेल रहे हैं, मैं आपको 2-3 फिगर्स बताता हूँ। एक्सपोर्ट्स जो हुई जुलाई 20 से दिसंबर 21 तक, अब वो 12.1, यानी जुलाई 20 से दिसंबर 20 तक 12.1 अरब डॉलर की, अब हुई हैं 15.1। बिल्कुल मैं मान रहा हूँ बड़ी हैं। इंपोर्ट्स कितनी थी? 24.52 अरब डॉलर की पिछले साल इन 6 महीनों में। आज कितनी है? 40.58 अरब डॉलर की। ट्रेड डेफिसिट कितना है? पिछले साल था 6 महीनों का 12.42 अरब डॉलर, अब कितना है? 25.48 अरब डॉलर। और ये छलांगे लगा रहा है। इसकी वजह से ये प्रेशर आ रहा है पैसे पे, रुपए पे, रुपया गिरता चला जा रहा है। अब आपने कर्जे बेपनाह ले लिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कर्जा ले लिया। ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा। जितने भी फैक्ट्स हैं, इनका मतलब ये तो नहीं है कि हुकूमत प्रीमेच्योरली चली जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, आप लॉन्ग मार्च करें। ये सारे फैक्टर्स अपनी जगह पे हैं, तबाही, पुअर गवर्नेंस, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, बट दैट डज नॉट गिव द राइट टू यू और टू नून लीग टू डिसमेंटल दिस गवर्नमेंट, अनलेस कि आपके जहन में कुछ और चल रहा है, कहीं और से आपको कोई सिग्नल मिल रहा है। वो भी खैर बात निकल गई। डीजीआई इस्पियार साहब ने कह दिया कि हमारा कोई डील, कोई चक्कर नहीं है इस तरह का। तो फिर ये क्यों है इतना हवा खड़ा हुआ है? एक मिनट देखे मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्री मेच्योरली नहीं है। ये अपोजिशन का राइट होता है कि वो 1 महीने बाद अगर ये लूज कर जाएं अपनी हमायत और इनके अलाइज साथ छोड़ जाएं तो 1 महीने बाद भी हुकूमतें चली जाती। बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि ये हुकूमत और इसका तरीक़ेकार तो अब गल सड़ चुका है, उससे बदबू आ रही है इस मुल्क के लोगों को। इनके गलने सड़ने से, ये जो तरीक़ेकार है, जो जिस तरह से इन्होंने किया, तो इनको तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था। अली भाई आपको आ रही है स्मेल? खुद ही चले जाएं। गंदे नालों की स्मेल आ रही है मुझे, कराची के गंदे नालों की स्मेल आ रही है जो फेडरल गवर्नमेंट ठीक कर रही है। मुझे तो कराची की ग्रीन लाइन नजर आ रही है जो फेडरल गवर्नमेंट चला रही है। मुझे तो कराची का K4 का पानी का मंसूबा नजर आ रहा है जो फेडरल गवर्नमेंट चला रही है। मुझे तो सिंध के अंदर जो कोविड वैक्सीन लगी है वो, चले आप बाकी चीजें देखें, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, एक ब्रेक लूंगा जी, मैं ब्रेक लूंगा। वक्त की किल्लत है, मुझे दीजिए कल तक इजाजत।